मेरी अम्मी को अब हर वक्त मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि मैं 27 बरस का हो चुका था। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार अम्मी से हरदम यही पूछते रहते थे कि आखिर अपने बेटे की शादी कब करोगी। अम्मी चुप कर जाया करती थी, क्योंकि मैं कोई मुनासिब जॉब ढूंढने में नाकाम रहा था। अभी चंद हफ्ते कबल ही मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, मगर मसला ये था कि मेरी नाइट ड्यूटी थी। अम्मी अब हथेली पर सरसों जमा कर बैठी हुई थी कि बस वो मेरी शादी फौरी तौर पर कर दें, जबकि मैं उन्हें समझा समझा कर थक गया था कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। मेरी जॉब पक्की हो जाए और मेरी ड्यूटी भी मुनासिब लग जाए, तब शादी के मुतालिक भी सोच लेंगे। मगर अम्मी ने साफ कह दिया था कि मैं रिश्तेदारों की बातों से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए अब तो हर हाल में तुम्हारी शादी करके ही रहूंगी। अम्मी ने मेरी एक न सुनी और खुद ही लड़की ढूंढकर रिश्ता भी पक्का कर दिया, जबकि मैं तो मुंह ही देखता रह गया था। मैंने एहतजाज भी किया था कि अम्मी मैं भी शादी नहीं करना चाहता, तो अम्मी मुझे घूरने लगी थी। अम्मी ने मेरे लिए एक ऐसे घर से लड़की ढूंढी थी जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं थी। एक दिन अम्मी कहने लगी, जैन, तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो। तुम्हारे लिए मैंने चांद सी लड़की ढूंढी है, जो हर वक्त बादलों के घेरे में रहती है। मैं अम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया था कि आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब था। मेरे इस्तफसार पर वो कहने लगी, मैंने जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय की है, वो सोमो सलात की पाबंद है, मुकम्मल पर्दा करती है। उसे अपनी रौनमाई करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मुझे एक ऐसे ही घर से लड़की चाहिए थी, क्योंकि तुम भी नाइट ड्यूटी करते हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जवान बहन होती है घर में। मैं ऐसी कोई लड़की नहीं लाना चाहती जो घर का माहौल खराब करती। अगर मैं यूं कहूं कि तुम्हारी बीवी लाखों में एक है, तो ये भी कुछ गलत ना होगा। अम्मी की बातें सुनकर मैंने सर हिला दिया था। मैं इस शादी पर दिली तौर पर राजी नहीं था, इसीलिए अम्मी उस लड़की के हक में जितने भी दलाइल पेश कर देती, मेरा दिल मोम नहीं होना था। खैर, मैंने अपनी 2 तनख्वाहें अम्मी के हाथ पर रखी थी, और इसके अलावा मुझे कुछ इल्म नहीं है कि उन्होंने कैसे पैसों का इंतजाम किया और कैसे शादी का सारा मामला निपटाया था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया था, जब मैं दूल्हा बनकर सुमन के घर के जानिब रवाना हो गया था। मैं जैसे ही सुमन की गली में पहुंचा, मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो चुकी थी कि ये बहुत ही कोई गरीब से लोग हैं। जब भी तो इन्होंने सादगी से शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी थी, और कोई लाखों का लहंगा भी नहीं मांगा था। अम्मी अपनी मर्जी से ही 15,000 का मुनासिब सा लहंगा ले आई थी, जिसे सुमन ने सर आंखों पर रखा था। खैर, निकाह हो गया तो मेरी बीवी को मेरे पहलू में लाकर बिठा दिया गया था। चंद रस्में हुई और उसके बाद रुखसती का शोर मचने लगा, और यूं रात होने से पहले पहले ही हम बारात लेकर वापस लौट आए थे। अम्मी ने भी कुछ रस्में की और अपने दिल के अरमान पूरे किए थे। फिर हम दोनों मियाँ बीवी को कमरे में छोड़कर बाहर चली गई थी। अम्मी ने अपना सोना तोड़कर मुझे एक अंगूठी बनाकर दी थी और कहा था कि शादी की रात अपनी बीवी को जरूर देना, क्योंकि औरतों को मुंह दिखाई के तोहफे का बहुत शौक होता है। मैंने सुमन का घूंघट उठाया तो एक लम्हे के लिए उसका हुस्न देखकर तंग रह गया था। वो तस्वीर जो मुझे अम्मी ने दिखाई थी, वो तो मेरी बीवी के हुस्न के आगे कुछ भी नहीं थी। सुमन बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत लड़की थी। मैं मुस्कुराकर बोला, सुमन, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी ये बात सुनकर जैसे वो जी उठी थी। वो बहुत शर्माती थी। मैंने अंगूठी पहनाने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो लरजने लगी थी। अब मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि अम्मी ने सुमन के मुतालिक मुझे जो कुछ बताया है वो सब ठीक है। मेरी बीवी सच में बहुत ही अच्छी है। मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और तब कहीं जाकर उसकी झिझक उतरी थी। मैंने सुमन से कहा कि मेरी अम्मी जवानी में ही बेवा हो गई थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को बहुत मुशक्क़तों से पाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आने के बाद भी हमारे घर का माहौल पहले जैसा ही पुरसुकून रहे। मुझे लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कोशिश करना कि मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझना और मेरी बहन को अपनी बहन का दर्जा देना। सुमन बोली, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करें जैन। आपकी अम्मी ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, और मैं एहसान फरामोश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपनी बीवी की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। मैं बोला, तुम किस एहसान की बात कर रही हो? अम्मी ने तुम पर क्या एहसान कर दिया भला? अचानक से ही सुमन के चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई थी। वो अकड़ा कर बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कुछ और कहना चाहती थी, मगर मुनासिब अल्फाज नहीं मिले। मैंने सर हिला दिया था, क्योंकि मैं सुमन की कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकता था। आज वो बहुत कंफ्यूज थी, और ऐसी हालत में इंसान के अल्फाज की हेरा फेरी हो ही जाती है। खैर, हम दोनों की खुशियों भरी जिंदगी का आगाज हो चुका था। अगले दिन घर में बहुत रश रहा था। मोहल्ले की औरतें नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आती रही थी, और फिर शाम में हमारा वलीमा था। इसीलिए सुमन के साथ मिल बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। वलीमे की पिंक फ्रॉक में सुमन अप्सरा लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में अम्मी को दाद दी थी, मगर अब भी मेरे दिल में एक उलझन सी बाकी थी।
کچھ ایسا تھا جو مجھے مکمل طور پر خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ خیر ولیمے کی تقریب سے فراغت پا کر ہم گھر چلے گئے تھے۔ سمن بہت خوش لگ رہی تھی، کہنے لگی آج سب نے میری بہت تعریفیں کی تھی۔ میں بولا تم ہو ہی تعریفوں کے قابل۔ وہ ہنس دی، پھر بولی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ میں بولا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اچانک ہو جاتے ہیں اور بہت ہی افسردہ سے لگنے لگتے ہیں۔ کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ سمن کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں نے اپنے راز سے پردہ ہٹا دیا تو سمن میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ سمن کیا، دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بارے میں جب ایسی بات سن لے تو وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی۔ میں بولا نہیں، بس سر میں ہلکا سا درد تھا۔ سمن بولی آپ لیٹ جائیں، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں اور دم بھی کر دیتی ہوں۔ میں نے مدرسے سے سر درد کا دم سیکھا تھا۔ میں مسکرا دیا تھا۔ سمن میرے سر پر دم کرنے لگی تھی اور اس کی مخروطی انگلیوں کی حرکت سے میں اپنے سارے دکھ درد بھولتا چلا جا رہا تھا۔ خیر اگلا دن زیادہ مصروف نہیں تھا، اسی لیے مجھے اور میری بیوی کو ایک ساتھ وقت بتانے کا کافی موقع مل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی تھی کہ میری نئی نئی جاب لگی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میری شادی ہوئی ہے مجھے زیادہ چھٹی نہیں ملی۔ مجھے کل رات سے ملازمت پر جانا پڑے گا۔ میں خود کو پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا کہ اب میری بات سنتے ہی میری بیوی رونا دھونا شروع کر دے گی۔ میں نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے منانا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سمن سے کہہ دوں گا کہ کل تمہیں پارک لے کر جاؤں گا، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میری بات سن کر تو سمن نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں اپنا سمو لے کر رہ گیا تھا۔ کیا نئی نویلی دلہن اتنی آسانی سے راضی ہو جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کو گھر پر چھوڑ کر خود ڈیوٹی پر چلا جائے؟ میں سخت بدمزہ ہو گیا تھا۔ خیر میں نے اس بات کو دل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید میری بیوی نے یہ سب میرا دل رکھنے کے لیے کہا ہو، وہ مجھے اداس نہ کرنا چاہتی ہو۔ سمن تھی ہی ایسی، وہ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی تھی، میری امی سے بہت پیار کرتی تھی، بہن سے بھی اس کی خوب دوستی تھی۔ اس نے شادی کی رات کہی جانے والی میری باتوں پر مکمل طور پر عمل کیا تھا۔ رات کا کھانا بھی سمن نے بنایا تھا۔ وہ کہنے لگی آج سے میں ہی کھانا بنایا کروں گی۔ رات ہوئی تو ہم دونوں باتیں کرنے لگے تھے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ آج سمن بہت بے چین تھی۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب جا رہی تھی، جیسے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہو، مگر میری وجہ سے وہ اپنے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکتی ہو۔ میں بولا سمن کیا بات ہے، کچھ بے چین لگ رہی ہو؟ وہ ہنس دی اور بولی ہاں دراصل میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا، مگر آپ باتیں کر رہے تھے تو یہ چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہنس دیا اور بولا یار چائے پینے کا تو میرا بھی بہت موڈ ہے، چلو آپ مل کر چائے بناتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی سمن گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی نہیں نہیں آپ بیٹھے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ میں بولا اگر میں تمہارے ساتھ چل دوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی۔ وہ بولی آپ کو میرے سر کی قسم ہے، آپ میرے ساتھ کچن میں مت آئیے گا۔ میں بولا کیا ہو گیا سمن، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ بولی آپ میرے سر کے تاج ہو، آپ میرے مزاجی خدا ہو، آپ کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگو گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا آج تو تم نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا ہے، مگر آئندہ ایسا مت کرنا، میں روایتی مرد نہیں ہوں اور بیوی کے ساتھ کام کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا اور خبریں دیکھنے لگا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آنے لگی تھی، مگر سمن تھی کہ واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ چائے بنانے میں اتنی دیر کیسے لگ سکتی ہے۔ میں اٹھ کر باہر جانے ہی لگا تھا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سمن کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس کا سانس بھی بہت تیز چل رہا تھا۔ میں بولا سمن چائے بنانے میں تم اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ ہکلانے لگی تھی، پھر بولی گیس بند تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، پہلے تو کبھی گیس اس وقت بند نہیں ہوئی تھی۔ میں بولا سمن تم کچھ ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ ہنس دی اور بولی میں اپنے ہی سائے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر چائے پی تھی، مگر میں سمن کے عجیب سے رویے کے متعلق ہی سوچتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسی کیوں تھی، عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ وہ ابھی کم عمر ہے، ناسمجھ ہے، شاید جب بھی وہ ایسی ہے۔ خیر زندگی کا کام تو چلنا ہے، تو یہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ اب میں ہر رات ڈیوٹی پر جانے لگا تھا۔ میرا دل اب بہت اداس ہو گیا تھا، کیونکہ میں پرانی روٹین پر واپس آ گیا تھا اور اس روٹین میں بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھی۔
اب مجھے سعدیہ یاد آنے لگی تھی۔ سعدیہ میری پہلی محبت تھی، وہ ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ ہم دونوں بڑے عرصے سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ میں نے تو اس سے شادی کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ مجھے کام کی تلاش تھی۔ اب جب کام مل گیا تھا تو میں سعدیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اشاروں کنایوں میں امی سے سعدیہ کا ذکر بھی کیا تھا، مگر امی تو مجھے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں آج کے بعد تمہارے منہ سے اس کا نام نہ سنوں۔ پورے محلے والے سعدیہ اور اس کی بہنوں کے متعلق 100 باتیں کرتے ہیں، ان کے لچھن اچھے نہیں ہیں، اتنے فیشن کرتی ہیں کہ توبہ توبہ۔ اب تمہاری تو نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، تم خود ہی بتاؤ، کیا پھر میں ساری رات جا کر اس کی پہرے داری کیا کروں گی؟ مجھے امی سے اس قدر سخت الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ وہ تو کبھی بھی کسی کے متعلق کچھ بھی برا نہیں کہتی تھی۔ میں نے مانا کہ سعدیہ واقعی بہت فیشن کرتی تھی، اور میرے 1000 بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ چست لباس پہننے سے باز نہیں آتی تھی۔ سعدیہ کی بڑی بہن کے متعلق بھی یہ مشہور تھا کہ اس محلے کے 2-3 لڑکوں کے ساتھ دوستی تھی اس کی، مگر اس میں سعدیہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا، وہ تو میرے ساتھ مخلص تھی۔ میں اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس سے بات کیا کرتا تھا، اور پھر واپسی پر بھی ہم دونوں فون پر ڈھیروں باتیں کیا کرتے تھے۔ جب امی نے میرا رشتہ طے کروایا تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سعدیہ کو یہ سب بتا سکوں۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میری شادی کی خبر خود ہی اس تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے فون کر کے بہت لڑائی کی تھی، اپنی محبت کی دہائیاں بھی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، زین، تم اس قدر بے وفا کیسے ہو سکتے ہو بھلا؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کیا؟ محبت کے وعدے تو میرے ساتھ کیے تھے، مگر شادی کسی اور سے کر رہے ہو، تم بے وفا نکلے ہو۔ میں نے سعدیہ کے آگے اپنی مجبوری رکھ دی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے تو اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے۔ آج میں بھی یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہی ہوں۔ آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ میں بہت غمزدہ تھا۔ شادی کے موقع پر بھی سعدیہ کو میں دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی تو تھی۔ میں نے اپنا ہر دکھ سکھ اس کے ساتھ شیئر کیا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی سمن بہت اچھی اور پیاری تھی، اور اس کی موجودگی میں سب کچھ بھول جایا کرتا تھا، مگر پھر جب وہ دور ہوتی تھی تو مجھے سعدیہ بہت یاد آتی تھی۔ آج بھی اسی کو یاد کرتے کرتے وقت کٹا تھا۔ ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا تو میں گھر کی جانب چل گیا تھا۔ گھر پہنچا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کر ہی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ میری بیوی تو روسی لباس میں ملبوس تھی۔ میری جانب دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولا، سمن یہ کیا ہے؟ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ بھی صاف کر رہی تھی، مگر پھر بولی، دراصل آج آپ کام پر گئے تھے تو مجھے آپ کی غیر موجودگی میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو سرپرائز دینے کی خاطر یہ تیاری کی تھی، اسی لیے تیار ہوئی تھی۔ میں بولا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اس طرح لرز کیوں رہی ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولی، جی سب خیر ہے، بس مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی واپس آ جائیں گے۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کی چھٹی صبح کو 4 بجے ہوا کرے گی، جبکہ آپ تو رات 3 بجے ہی آ گئے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا، ہاں اب ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے، اب مجھے 3 بجے چھٹی ملا کرے گی۔ سمن کہنے لگی، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مگر میں ڈر کی وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی، اسی لیے اب میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ فوراً سے باتھ روم میں گھس گئی اور آرام دہ لباس پہن کر بستر میں گھس گئی تھی۔ میں بولا، سمن، اگر تم نے میرے لیے تیاری کی تھی تو مجھے تو اپنا حسن دکھا دیتی۔ وہ کہنے لگی، بس میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو اپنی تیاری نہیں دکھا پائی۔ میں نے سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح میں دیر سے ہی اٹھا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو سمن کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باہر سے امی، سمن اور عالیہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سمن کہنے لگی، امی یہ بات کبھی بھی زین کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ آخر ایسی بھی کون سی بات ہے جو سمن مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ امی کہنے لگی، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اتنی پاگل تھوڑی ہوں جو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لوں۔ زین تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دے گا۔ سمن بولی، مجھے علم ہے، تبھی تو آپ سے کہہ رہی ہوں۔ آپ کو کیا پتا کہ کل رات اگر اللہ نے مجھے نہ بچایا ہوتا تو میرا راز زین کے سامنے کھل جانا تھا۔ وہ جلدی گھر واپس آ گئے تھے۔ امی کہنے لگی،
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری بہو کا پردہ رکھ لیا۔ تب عالیہ بولی، بھابھی میں نے چاول صاف کر دیے ہیں۔ سمن بولی، اچھا لاؤ میں انہیں پکا لیتی ہوں، زین بھی اٹھنے والے ہوں گے۔ اتنا کہہ کر سمن شاید اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی، تبھی ان کی باتوں کا سلسلہ تھم گیا تھا، جبکہ میں ہکا بکا بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میری بیوی کی ایسی کون سی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی، اور میری امی بھی پوری طرح سے اس کے ساتھ ملوث تھی۔ اب تو مجھے عالیہ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے امی اور سمن کو ٹوک دیا تھا۔ اگر وہ چپ رہتی تو شاید اصل بات بھی ان کے منہ سے نکل ہی جاتی۔ میں اب سچ میں پریشان تھا، میں کیسے اپنی بیوی کا راز معلوم کر سکتا تھا بھلا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو امی نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی، تبھی میں بول پڑا تھا، امی مجھے اپنی بیوی کچھ مشکوک لگتی ہے۔ امی تو میری بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا بھی کیا مشکوک ہے اس میں نے تمہارے لیے بہت ہی شریف اور پردےدار لڑکی چنی تھی۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اب تم اسے مشکوک کہہ رہے ہو۔ امی جس طرح گھبرا کر سمن کی طرفداری کر رہی تھی، اس چیز نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب تو میں ان کے راز تک پہنچ کر ہی رہوں گا۔ امی نے میری پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ شریف نہیں ہے، تو پھر میں بھی اپنی بیوی کے کردار میں کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی رات میں جان بوجھ کر ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں۔ میں کمرے میں گیا تو بیڈ خالی تھا۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ رات کے 2:30 بجے آخر میری بیوی جا کہاں سکتی تھی؟ میں باہر نکلنے ہی لگا تھا جب باتھ روم کا دروازہ کھل گیا تھا۔ سمن باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ بولی، آپ آ گئے؟ کھانا کھا کر ہی آئے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ کہیں تو چائے بنا لاؤں؟ میں بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ بولی، میرا شوہر گھر میں نہیں ہوتا تو مجھے نیند نہیں آتی، آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ سمن کی بات سن کر میں ایک دم سے پرسکون ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اپنی بیوی کا راز جاننا چاہتا تھا۔ یوں ہی چند راتیں گزر گئی تھیں۔ میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، مگر ناکام ہی رہا تھا۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میں بلا وجہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہوں۔ وہ سچ میں اچھی اور شریف ہے۔ میں نے جو سمن اور امی کی باتیں سنی تھی، شاید ان کی حقیقت بھی کچھ اور ہی تھی۔ میں بلا وجہ ہی خود کو ہلکان کر رہا تھا اور اپنی نئی شادی شدہ زندگی کو خراب کر رہا تھا۔ میں نے یہ تمام باتیں دل سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہفتے کی رات مجھے چھٹی ہوتی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگلے دن میں اپنی بیوی کو پارک لے کر جاؤں گا، اس کے ساتھ بھرپور وقت گزاروں گا۔ میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا، ناشتہ کر کے محلے میں نکل گیا تو مجھے میرا دوست مل گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یار زین، تم بھابھی کو یہ سب کرنے سے روکتے نہیں ہو کیا؟ میں نے بڑی حیرت سے جمیل کی طرف دیکھا تھا۔ میں بولا، کیا کرنے سے؟ وہ ہنس دیا اور بولا، اچھا اب یہ بھی میں ہی تمہیں بتاؤں؟ بھابھی ہر رات دلہن بن کر مسجد کے سامنے جا کر کھڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں نے مانا کہ تم رات کی ڈیوٹی کرتے ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ یہ سب کریں۔ بہت سی عورتیں ہیں جن کے شوہر ملک سے باہر بھی گئے ہوئے ہیں، کیا پھر وہ سب یہی کرنے لگتی ہیں؟ یار روکو انہیں، ایسے مناسب نہیں لگتا۔ جمیل کی باتیں مجھے تھپڑ کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے بہانہ بنا کر وہاں سے چل پڑا تھا۔ مگر تھوڑا آگے جاتے ہوئے مجھے محلے کے ایک چاچا جی نے روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگے، زین، میں نے مانا کہ ہماری بچی بہت نیک اور شریف ہے، مگر سارا زمانہ تو ایسا نہیں ہے نا۔ تم اپنی بیوی کو رات کے وقت دلہن بن کر باہر نکلنے سے روکو، خدا نہ خواستہ کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کر لو گے؟ ایک بار تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں ہوتا۔ میں چپ کر گیا تھا۔ میرا دل اس وقت بہت پریشان تھا۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا مجھے یہی سب سننے کو مل رہا تھا۔ یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ میری بیوی سچ میں رات کے وقت دلہن بن کر گھر سے نکلتی تھی، مگر وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اور کیا میری والدہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا؟ اب مجھے معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا، مگر تب تک میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ مجھ میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ امی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے زین، ایسے کیوں لیٹے ہو؟ میں بولا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، زین آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، تم جاؤ یہاں سے، میں اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اپنا سمو لے کر رہ گئی، پھر چپ چاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں سارا دن یوں ہی بستر پر لیٹا رہا تھا۔ رات میں امی میرے پاس آئی تھی۔
وہ کہنے لگی زین تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آج کام پر مت جاؤ۔ میں بولا امی سارا دن آرام کرنے کی وجہ سے میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ امی کہنے لگی دیکھ لو بیٹا، طبیعت زیادہ خراب مت کروا لینا۔ میں نے ان کو تسلی دی تھی۔ میری بیوی نے بھی مجھے کام پر جانے سے روکا تو میں بولا میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ اداس ہو گئی تھی اور بولی مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ خیر میں نے کھانا کھایا اور معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہو گیا اور گھر سے نکل گیا، مگر آج جب میں کام پر نہیں جا رہا تھا، میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں مسجد سے ذرا فاصلے پر چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری بیوی دلہن کے روپ میں مسجد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا گھر لے آیا تھا۔ میں بولا میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسے نکلے گی، مگر اب تم میری بیوی نہیں رہو گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ امی بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں غصے سے بولا امی میری بیوی آپ کی ناک کے نیچے میری عزت نیلام کرتی رہی اور آپ نے اسے روکا تک نہیں، میں آج ہی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ امی کہنے لگی ایسا ظلم مت کرنا، ایک بار دلہن کے روپ میں مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اگلے ہی دن میں عروسی لباس پہن کر مسجد کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تب ایک عجیب حلیہ والا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی بات کہی کہ قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ میں فوراً گھر واپس آ گیا اور بیوی سے کہا کہ مجھے ساری بات بتا دو۔ تو وہ کہنے لگی زین میں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی، دراصل میں اس ملک کی ایک بہت ہی بڑی جاسوس کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس محلے میں نوجوانوں میں نشے کی لت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر یہاں نشہ پہنچانے والے افراد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میری کمپنی کو علم ہوا کہ میری شادی اس علاقے میں ہوئی ہے تو مجھے یہ ٹاسک دے دیا گیا تھا۔ میں نے ہر حال میں مجرموں تک پہنچنا ہے، اسی لیے میں ہر رات دلہن کے روپ میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا، لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی منت وغیرہ اتار رہی ہوں۔ خیر میرے اور بھی جاسوس ساتھی اسی علاقے میں حلیہ بدل کر گھوم رہے ہوتے ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں۔ میں بولا مجھے بھی آج ایک ایسا شخص ملا تھا، وہ کسی سعدیہ کا نام لے رہا تھا۔ سمن نے سر ہلا دیا اور بولی وہ میرا ہی ساتھی ہوگا، دراصل ہمیں نشاور چیزیں فروخت کرنے والوں کے متعلق علم ہو گیا ہے، سعدیہ اور اس کی بڑی بہن پیسے کی لالچ میں یہ سب کر رہی ہے۔ سمن کی بات سن کر میں تنگ رہ گیا تھا۔ پھر میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے مجھے مجرم کا شوہر بننے سے بچا لیا تھا۔ اس نے تو میری قسمت میں صنف آہن لکھ دی تھی، جو ملک اور قوم کی خدمت کرنے والی ایک بہادر لڑکی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہوں کہ مجھے سمن جیسی باہمت لڑکی بیوی کے روپ میں ملی ہے۔